चौहान साहब, इससे तो ये साबित हुआ कि बात सुन लेना पूरी, मैं गलती के ज़ाला की तरबियत, यही बात मिर्जा साहब ने गुलाब जामुन भाई, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने गलती का ज़ाला में कही कि रसूल से मुराद है खुदा की तरफ से भेजा हुआ, और नबी से मुराद उन्होंने बता दिया कि वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होने वाला। तजल्लियात इलाहिया 401 आप पढ़ लें, उसमें उन्होंने बता दिया कि मुजद्दद उम्मती नबी होता है। तो इस लिहाज से मिर्ज़ा साहब उम्मती नबी हैं और मुजद्दद हैं, और यही उन्होंने कहा कि मुजद्दद को ही नाम दिया गया है मसीह मौऊद का और हकम का और महदी का। तो 14वीं सदी के मुजद्दद की ये तीन उम्मती नाम नबी वाली बताएं दोबारा, आपने क्या कहा कि मुजद्दिद ही उम्मती नबी होता है? जी। अगर आप पढ़ें ना तजल्लियात इलाहिया सफ़ा 401 पर, मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद को नबी कहा और साथ ही नीचे हाशिया में लिखा कि नबी से क्या मुराद है। लिखा नबी से ये मुराद है कि कोई शख्स अल्लाह ताला से वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर हो, ये नहीं कि कोई नई शरीयत लाए, क्योंकि किसी के ऊपर नबी का नाम का इतलाक़ जायज़ ही नहीं जब तक उसको उम्मती ना कहा जाए। तो इसका मतलब है मुजद्दद उम्मती नबी है, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पाकर वही इलाही पाकर मामूर होता है। तो इस लिहाज से मिर्ज़ा साहब भी मुजद्दद थे 14वीं सदी के और मामूर बिन अल्लाह भी थे, लेकिन वो आम मुजद्दद नहीं थे, वो ख़ातमुल खुलफ़ा थे। उसी तरह जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में ख़ातमुल खुलफ़ा थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई खिलाफत नहीं चली, क्योंकि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गई, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चला, उनकी खिलाफत चली, और मिर्ज़ा साहब उसके 13वें खलीफा हैं, और ये दायमी रूहानी खिलाफत है, क़यामत तक जारी है। जी। आपने मुकाम की भी बात की थी, मैं फिर रिपीट कर दूं, हम लोग इस वक्त जो है ना सिर्फ एक दूसरे के जो मानने हैं, जो बात है एक गलती का यानी जो किसी का अकीदा है वो आप पूछ लें जी, और स्पेशली एक गलती का ज़ाला से। हाँ जी बिल्कुल, एक गलती का ज़ाला में वही देखे ना, वो जब कहते हैं मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ, मगर बरूज़ी तौर पर, तो बरूज़ के तौर पर उनके ये तमाम नाम उनको मिले, और दावा उनका वही है, मुजद्दद का वो दावा है, इसके अलावा कोई दावा नहीं। हाँ, उसी मुजद्दद को ये नाम दिया गया। तारिक चौहान साहब, इधर मेरा एक सवाल उठता है आपसे कि जिस तरह मिर्ज़ा साहब जो है वो ख़ातिमुल खुलफ़ा है, तो उनके बाद जो नूरुद्दीन साहब से लेकर मसरूर साहब तक और उनके बाद जो आने वाले खुलफ़ा होंगे खिलाफत जमात के, इनका मिर्ज़ा साहब से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये ज़ोर ज़बरदस्ती से खुलफ़ा बने हुए। फिर देखिए मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मैं ख़ुद खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का 13वां खलीफा हूँ, तो जब 13वां खलीफा वो ख़ुद हैं और मिनहाज नबूवत पर हैं, आयत इस्तक़लाफ़ के मुताबिक हैं, तो फिर उनके बाद जो 14वें ने आना है ना, कोई नई पहली फिर गिनती शुरू तो नहीं ना करनी। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने तो यही फरमाया, जब खिलाफत आयत इस्तख़लाफ़ नाज़िल किस पर हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खलीफों का वादा किससे दिया गया? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं आयत इस्तख़लाफ़ की तफसीर में, इसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा दिया है, उसके अलावा और कोई आयत इस्तख़लाफ़ नहीं जिसमें किसी मसीह के खलीफों का वादा दिया गया। तो इसी लिहाज से खिलाफत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और वो पहले जारी है। 13वें खलीफा इसीलिए है ना कि 12 पहले उनसे गुजर चुके हैं, और वो कौन है? तो वो मुजद्दिदीन है, और मुजद्दिदीन को ही मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। तो तारिक चौहान साहब, ये 14वें खलीफा कौन होंगे, कौन है? जी क्या आपने कहा? मैं बोल रहा हूँ 14वां खलीफा कौन है? 14वां खलीफा हम मानते हैं कि वो अब्दुल गफ़ार जंबा साहब में 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, तो 16वीं सदी आएगी तो अगला खलीफा आ जाएगा। अच्छा, हर सदी के सर पे आप लोग एक मुजद्दिद कहते हैं। ये बातिल जमात है जी, ये खिलाफत जमात के खुलफा ये सारे बातिल जमात है। नहीं, हजरत मिर्ज़ा साहब ने किसी खिलाफत का जिक्र नहीं किया, नहीं चल रहा ना। हाँ जी, उसको आप छोड़ें और हम इख्तिलाफी मसाइल पर क्योंकि हमारे पास बता दिया। अगर देखें ये सवाल है ना, फिर इसका जवाब हमारे पास नासिर भाई बैठे हुए हैं, तो वो फिर एक बात शुरू हो जाएगी। हम लोग जो है सिर्फ जानना चाहते हैं की तरफ नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। तारिक भाई, आप ये बताएं कि एक गलती का ज़ाला से कौन सी तहरीर ऐसी है जिसको हम पढ़ें तो समझ आती है आपने जो अकीदा है आपका? एक गलती का ज़ाला देखें, सारी जो है ना तहरीर छोटी सी तहरीर है, इतनी ज़्यादा नहीं। उसमें जो मिर्ज़ा साहब ने ये फरमा दिया कि मैं रसूल और नबी हूँ,
اور ہم بھی مانتے کہ مرزا صاحب رسول اور نبی ہیں. اور اگر مرزا صاحب نے یہ بھی کہا اپنے وفات سے ایک دن پہلے اگر میں یہ نہ مانوں تو میرا گناہ ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں مرزا صاحب رسول اور نبی ہیں, اگر ہم یہ بات تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارا گناہ ہوگا. لیکن وہ مجدد کی حیثیت سے رسول اور نبی ہیں. یہی مرزا صاحب نے ایک غلطی کا اظہار میں لکھا. رسول کا کیا مطلب؟ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا. نبی کا کیا مطلب؟ وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونا. تو اس وجہ سے مرزا صاحب رسول اور نبی ہیں بالکل. لیکن وہ ایسے رسول اور نبی نہیں ہیں جو پچھلی نبوت کو کینسل کر کے اپنی نئی شریعت لاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایسے نبی ان کو مانیں گے تو پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذ باللہ کینسل مانگنی پڑے گی, قرآن کو شریعت کے طور پر کینسل ماننا پڑے گا. تو ایسی نبوت جو ہے اس کے متعلق تو مرزا صاحب نے کہا کوئی ایسی نبوت کا دعویٰ کرے تو واجب القتل ہے وہ, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے. ہاں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک سلسلہ جاری ہے جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ نبوت ہے, اور وہ کہتے ہیں جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. تو سلسلہ کون سا ہے یہ آپ اگر پڑھیں حقیقت الوحی جلد 22 صفحہ 30 پر, ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کون سا سلسلہ ہے وہ جاری ہے؟ ایک ہی سلسلہ ہے, وہ مجددین کا سلسلہ ہے, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے. یہ قیامت تک جاری ہے اور کوئی سلسلہ ہی نہیں. جی طارق بھائی, ایک سوال آیا ہے کہ 12 خلیفہ اور مجدد جو مطلب یہ کہ جو مقام کیسے زیادہ ہو گیا پھر 13ویں خلیفہ کا؟ اگر 12 خلیفہ کے برابر ہوگا نا پھر 13ویں خلیفے کا بھی مقام, تو مقام پہ بھی بتا دیں. جی میں نے ابھی بتایا ہے. اس کی دو باتیں مرزا صاحب نے بتائی. ایک تو یہ ہے کہ وہ خاتم الخلفاء ہیں. خاتم الخلفاء کا مطلب ہے کہ تجدید کے کمالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ختم ہو گئے. اس وجہ سے ان کا دوسرے مجددین سے بڑا رتبہ ہے, کیونکہ ٹاپ میں تو ایک ہی ہوتا ہے نا. تو تمام مجددین میں سب سے اعلیٰ ترین روحانی مقام کرنے والا مرزا غلام محمد علیہ السلام ہے. اور دوسری وجہ انہوں نے کیا بتائی, جو کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ میرے ساتھ ہوا ہے وہ امت میں نہ پہلے کسی سے ہوا نہ میرے بعد ہوگا. اس لحاظ سے بھی ان کا مقام دوسرے مجددین سے زیادہ ہے. لیکن ہیں وہ مجددین, اور اپنی مشابہت بھی انہوں نے بتائی خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. جیسے وہ خاتم الخلفاء تھے, یعنی موسوی سلسلہ کا جو مسیح تھا وہ بھی خاتم الخلفاء تھا, محمدی سلسلہ کا مسیح جو ہے وہ بھی خاتم الخلفاء. جی لیکن طاہر چوہان بھائی, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد جو میرے جانشین ہوں گے وہ 12 ہوں گے, اور 12 کے نام بھی انہوں نے بتائے ہیں, اور آخر میں بتایا کہ وہ امام مہدی ہوں گے جو حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. تو پھر اس کے اوپر یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ سمجھتے ہیں لفظی طور پر یہ ساری حدیث ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مہدی کے متعلق تمام احادیث مخدوش ہیں, یعنی یہ بنائی ہوئی ہیں, یہ کوئی ایک دوسرے سے ملتی بھی نہیں ہے. کوئی کہیں پہ کچھ کہا جا رہا ہے, کہیں پہ کچھ کہا جا رہا ہے. بات صرف اتنی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ 14ویں صدی کے مجدد کو ہی مہدی کہا گیا. کس وجہ سے مہدی کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس وقت کے لوگ جس کو مرزا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی صفت بن جاتی قوم, جس طریقے سے یہودی صفت قوم جو ان کو کہے گی کہ تم تو بے ہدایتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہی امام مہدی رکھ دیا, یعنی خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ. یعنی جتنے لوگ ان کو کہیں گے تم تو بے ہدایتے ہو, تم اسلام سے دور ہو, تم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو, تو خدا تعالیٰ نے ان کا نام ہی اس لیے امام مہدی رکھ دیا. تو اسی طریقے سے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے الزام لگانے تھے ان پر, تو حضرت قرآن شریف نے بتا دیا حضرت مریم علیہ السلام بھی پاک دامن تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک برگزیدہ بندے تھے, اور وہ ان الزامات کو اس طریقے سے جواب دے دیا. تو اسی طریقے سے جب 14ویں صدی کے مجدد کو لوگوں نے کہنا تھا کہ نہیں یہ تو بے ہدایت ہے, اللہ نے اس کا نام ہی امام مہدی رکھ دیا, یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ. جی ٹھیک ہے. لیکن چوہان صاحب اس کے اوپر نا سسٹر ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے اوپر جو اس میں حدیث ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پہ اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. تو پھر تو آپ توبہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہی ہیں. جی نہیں,
یہ مرزا صاحب نے دیکھیں اس کے متعلق یہی لکھا ہے کہ یہ استعارہ کے رنگ میں بتایا گیا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ وہ شخص جو امام مہدی ہوگا اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روحانی نسبت ہوگی جیسے وہ ان کا ایک دینی بھائی ہے، جیسے ان کا باپ وہی باپ عبداللہ ہے، جیسے ان کی ماں آمنہ ہے. تو یہ استعارہ کے رنگ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک روحانی فرزند ہوگا. اور مرزا صاحب نے خود بھی اس کے متعلق یہی لکھا ہوا ہے کہ میری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے روحانی طور پر وہ یہی ہے کہ جیسے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، لیکن بروزی طور پر. اور بروز کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی تھی ان صفات کا اظہار ان کے ایک خادم میں ہو جائے گا. تو بروزی رنگ میں ایسے ہی ہے جیسے ان کا آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا ہے. نہیں تو طاہر صاحب پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں، جس نے دیکھنے ہو محمد مرزا غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. تو یہ تو طارق چوہان صاحب مرزا صاحب کو آپ نے رسول اللہ سے بڑھ کر بتائیے کہ اپنے شان میں بڑھ کر ہے. تو یہ تو جی مجھے سوال کی سمجھ نہیں آیا. ابھی آپ نے جو پڑھا اتر آئے اس میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان، آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان، آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں. جی بالکل. تو مرزا صاحب تو رسول اللہ سے شان میں بڑھ گئے نا ادھر آگے. نہیں، مرزا صاحب جو ہے نا، مرزا صاحب کہتے ہیں اگر میرے اعمال نیک اعمال ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی ہوتے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم نہ ہوتا تو ایک ادنا درجے کا معمولی نام مجھے نہیں سمجھ سکتا. تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اگر اس کے آگے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے تو اس کی شان کیسے بڑھ گئی؟ بھئی یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اچھا اب ایک اور سوال بھی ادھر میرا طارق چوہان صاحب، یہ اچھا ایک منٹ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی سوال ساتھ ساتھ لیتے رہتے ہیں. سر ایک منٹ میں سوال کر لوں. کیا یہ سارے کے سارے احادیث جو ہے یہ استعارے کے رنگ میں یا آپ کے ہاں کوئی لفظی احادیث بھی پائی جاتی ہے یا سب کے سبھی استعارے کے رنگ میں اور جماعت قادیانی بس ان کو سمجھی اور کوئی نہیں سمجھا؟ بھئی دیکھیں جماعت قادیان نہیں ان کو سمجھی، ان کو مرزا صاحب سمجھے ہیں. اور مرزا صاحب کیسے سمجھے ہیں؟ بھئی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی طرح مجھ پر وحی ہوئی. اور انہوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بعض احادیث کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود پڑھا ہے، ان کی صداقت کو جانا ہے اور ان کی گناہ کو پہچانا ہے. تو وہ یہی وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اب حدیثوں کا کیا جھگڑا کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے کہ میں جس حدیث کے ڈھیر کو چاہوں صحیح قرار دے دوں، جس ڈھیر کو چاہوں غلط قرار دے دوں. تو ایسی شان کا جو شخص ہے اس کے متعلق ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ اس کو چوہان صاحب یہ تو مرزا صاحب کی منہ کی باتیں ہیں، ادھر مرزا صاحب ایک متنازع شخصیت ہے. مرزا صاحب کے منہ کی باتیں یہ تو آپ چیزیں مانتے ہیں نا، ہم تو نہیں مانتے. ہم تو آپ نہ مانیں، آپ کو کون کہہ رہا مانیں گے؟ گلاب جان بھائی پھر وہی بحث شروع ہو جائے گی. مجھے سوال لینے تھے نیچے سے. اتنی بڑی بہن نے نیچے سے سوال کیا ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میں پھر ریپیٹ کر دوں. آج کی براڈ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ جاننا ہے کہ جو ڈفرینٹ احمدی فرقے تو نہیں کہنا چاہیے، لائک جیسے جمبا صاحب کو ماننے والے لاہوری ہیں، خلافت گروپ ہیں، تو یہ ایک غلطی کے ازالہ کا کون سا پورشن ہے جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پرسنلی طور پر میں نے اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے خاص قسم کی نبوت کا اقرار کیا ہے اور ایک خاص طریقے کی نبوت کا انکار کیا ہے. اچھا ایک منٹ مجھے دیں کہ آپ تھوڑی سی کنفیوژن دور کر لیں کہ یہ ہمارا اختلاف اس جو یہ غلطی کا ازالہ ہے یہ لوریوں کے ساتھ تو ہے، لیکن طارق صاحب سے یہ اختلاف نہیں ہے خلافت والی جماعت کا، یہ اور ہمارا ایک ہی موقف ہے. اس میں ہمارا ان کا بھی اختلاف ہے اس معاملے میں. نہیں ان کا اور ہمارا ایک ہی موقف ہے، صرف لوریوں جماعت کے ساتھ ہمارا. دوسرے کے لوریوں کا بھی کوئی نہیں اختلاف اس سلسلے میں، وہ انہوں نے خواہ مخواہ کے اختلاف بنایا ہوا. بھئی جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں نبی اور رسول ہوں تو ہم کیسے کہہ دیں؟ طارق بھائی یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ بالکل کلیئر کٹ چیز ہے، تو یہ تو وہی بتائیں گے. اچھا خیر نیچے جو ہے نا بہن نے سوال کیا تھا کہ ذلی نبوت کا ذکر قرآن میں ہے، یہ دونوں طارق بھائی اور ناصر بھائی دونوں باری باری ایڈریس کرتے ہیں. جی بالکل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت 70 ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انعام کس کو مل سکتے ہیں؟ اللہ پر ایمان
اور اس رسول پر، کسی اور رسول پر نہیں، اس رسول پر، رسول عربی پر جو ایمان لائے گا اس کو انعام ملیں گے۔ کون سے انعام ملیں گے؟ نبوت اور صالحیت، شہید کہلائے جائیں گے، صدیق کہلائے جائیں گے۔ اور نبوت کیا ہے؟ یہ مرزا صاحب نے فرما دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر معمور ہونا، یہ ہے نبوت ملے گی۔ اور یہ مرزا صاحب نے فرما دیا یہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ اور یہ ذلی نبوت کا سلسلہ کون سا ہے؟ وہی جس کے مرزا صاحب کو 13ویں خلیفہ ہیں، خلافت اسلامیہ محمدیہ جو مجددین کی صورت میں جاری ہے۔ مرزا صاحب اس کے 13ویں خلیفہ ہیں، 14ویں صدی کے مجدد تھے، خاتم الخلفاء تھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جی نہیں تو طاہر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے یا صحابہ تھے، ان میں سے کسی کو ذل بروزی نبوت کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جب یہ فرما دیا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، تو حضرت ان کے صحابہ میں تو صدی گزری نہیں تھی اس وقت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صدی تھی جس میں وہ خود موجود تھے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی تھی۔ جب دوسری صدی شروع ہوئی تو وہ خلافت کا نظام شروع ہو گیا۔ حضرت نہیں تو طاہر بھائی، پہلے خلیفہ تھے۔ طارق بھائی، جب حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے آگے سے اولاد کو صدی ہو گئی تھی، تو ان میں سے کوئی مجدد یا نبی کیوں نہیں ہوا جسے ذل بروزی نبوت ملی ہو؟ وہ تو رسول اللہ کے گھر والے تھے۔ نہیں، اور ساتھ ہی ایک اور سوال بھی لے لیں طارق بھائی۔ نیچے انہوں نے کہا ہے کہ چوہان جی، اس آیت کے باقی انعام بھی ذل بروزی ہیں، شہادت، صدیقیت اور صالحیت۔ نہیں، دیکھیں، ذل بروزی انعام سے صرف اتنی مراد ہے۔ یہ ذل بروزی کئی دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کوئی ہوا میں کوئی انعام چل رہے ہیں جو کسی کی پکڑ میں نہیں آئے گی۔ ذل بروزی سے صرف اتنا مراد ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نبی کی اطاعت سے تمہیں ملے گا، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایک سایہ ہوں گے۔ جیسے ایک غلطی کا ظالم میں انہوں نے لکھا ایک ہی کھڑکی کھلی ہے، کون سی ہے؟ فنا فی رسول کی۔ اور فنا فی رسول کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق پا کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا ہو جانا۔ تو اطاعت میں جو فنا ہوگا اس کو کہا ہے کہ وہ ذل بروزی، یہ مطلب ہے اس کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام ہوگا، ان کی اطاعت کرنے والا ہوگا اور اس سے باہر نکلنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوگا۔ تو یہی بات سورہ نساء کی آیت 70 میں بتا دی گئی۔ تو یہی بات مرزا صاحب نے کہی ہے کہ ذلی اور بروزی نبی کا یہی مطلب ہے کہ وحی پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں معمور ہو جانا۔ تو یہ والے اسی طرح صدیق، شہید والے جو انعامات ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ ملیں گے۔ یہ مختلف درجے ہیں۔ وہ پوچھ رہی ہیں اسی سوال کے کنٹینیوشن میں کہ نبوت ذلی آپ بتا رہے ہیں، باقی 3 انعام کو کیسے لیں؟ جی نہیں بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ نہیں، وہ 3 انعام جو ہے نا، اچھا میں ابھی سن رہا تھا طارق چوہان صاحب کی گفتگو۔ چوہان صاحب سے میرے 2 سوال ہیں کہ ایک یہ خلافت کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ وہ 12 خلفاء پہلے بتا دے قریش میں سے کون سے گزرے ہیں جن کے بعد مرزا صاحب 13ویں ہوئے ہیں؟ اس کا جواب مرزا صاحب نے خود دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہوا ہے کہ حضرت محمد آپ کا میوٹ لگائیں بابا کا سال کو کیا جو گزر گیا اس کو کیا بولتے ہیں آپ صاحب؟ میوٹ لگائیں۔ برس۔ اچھا، حضرت مسیح علیہ السلام اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا نا، جب انہوں نے کہا میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں اور مجدد کا منکر فاسق ہوتا ہے آیت استخلاف سے استنباط کر کے، تو ان سے سوال کیا گیا پہلے مجددین کے نام ذرا بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کرو۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں میرا یہ کام نہیں کہ میں نام بتاؤں، 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، آپ کہیں دکھائیں، کون ان کا نام دکھائیں، ان کا دعویٰ دکھائیں، ان کی دلیل دکھائیں۔ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، مجھ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا، میں اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور اس وجہ سے ہم مانتے ہیں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درست ہے اور ہر صدی کے اوپر مجدد ضرور آیا ہوگا، لیکن اس صدی میں جو لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ان کی صدی کا جو مجدد ہے اس کو مانیں، کیونکہ وہ وقت کا امام ہے، اس کو نہیں آپ مانیں گے تو جاہلیت کی موت مریں گے۔ تو مرزا صاحب نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی اس جواب میں میرے سوال کو تو ٹچ ہی نہیں کیا گیا نا۔ ایک منٹ سسٹر بہن، نہیں میرے جواب کو تو ٹچ ہی نہیں کیا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ 12 خلفاء جو قریش سے ہونے ہیں، سنیں نا، سنیں بات تو سنیں میری، 12 خلفاء قریش سے ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے خلیفہ قریش سے تھے، اسی حدیث کو بنیاد رکھ کے حضرت بکر صدیق کی تقریر کی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے، یہ بات وہاں بھی موجود ہے، لیکن یہ جو بات پیش کر رہے ہیں اس میں حضرت بکر صدیق کو یہ گنتی نہیں کرتے۔ پوچھیں ان سے کہ مجھے دین میں گنتی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ان کو۔ جی میں اس کا جواب یہ جس کو 13واں بنا رہے اس میں گنتی ہی نہیں ہے۔ او بھائی آپ نے تو سوال پھر کر اختلاف کیسے ہو گئی؟ جواب تو چن لینا، جواب سن لیں پلیز۔ اچھا یہ اس کا یہ جواب دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور آگے فرمایا کہ اس سے مراد وہ خلافت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد شروع ہوئی، حضرت ابو بکر کی، اور اس کے بعد پھر ایک روحانی بشارت ہے اس میں کہ وہ ایک اور سلسلہ دیا جائے گا کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ہر صدی کے سر پر ایک آئے گا شخص، وہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری صدی سے شروع ہوا۔ یعنی ایک اس میں یہ بشارت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً بعد ایک خلافت ہوگی، ایک بشارت یہ تھی ایک روحانی خلافت کی بشارت، جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجددین کا سلسلہ ہے تھے استخلاف کے مطابق۔ اس کے پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور 13واں خلیفہ میں ہوں۔ جی بھئی وہ اس خلافت کا اس کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو مرزا صاحب نے تعین کیا پہلا خلیفہ۔ ایک منٹ ٹھہرے یار، بات میری مکمل ہونے دیں۔ اب آگے سنیں، جلد 22 صفحہ 201 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس امت کا آخری خلیفہ مسیح موعود ہوگا۔ اب یہاں مرزا صاحب مسیح موعود ہیں یا آخری خلیفہ مسیح موعود ہیں تو آخری خلیفہ ماننا پڑے گا، اس کے بعد کسی کو خلیفہ مانیں گے تو مرزا صاحب کو مسیح موعود کا ٹائٹل ختم ہے۔ نہیں آتی مجھے اتنی جلدی میں۔ اچھا سنیں آپ بات سنیں، طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 13ویں خلیفہ تھے۔ ان ساری تحریروں کے بعد جلد 22 میں جا کر مرزا صاحب آخری زندگی کے آخری ایام میں جا کر لکھتے ہیں کہ اس امت کا آخری خلیفہ جو ہے نا وہ مسیح موعود ہے، مسیح موعود کے بعد خلافت کوئی نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جس طرح ایک سلسلہ چلا، سنے تو صحیح، یہ تو میں نے معنی بیان کیا ہے نا، میں نے جو تحریر بیان کیا آخری مسیح موعود ہونے تک ہے، آخری خلیفہ مسیح موعود ہے۔ تحریر بتائیں، تحریر بتا دی ہے روحانی صاحب، جلد 22 صفحہ 201 ہے۔ تو معنی پھر ہم نکالیں گے نا، آپ صرف بتا دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس کا جواب لے لیں مجھ سے۔ جی ٹھیک ہے، جواب دے دوں؟ یہ کہا ہے ہاں، آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ وہ خاتم الخلفاء ہیں، یعنی آخری خلیفہ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو خاتم الخلفاء اس وجہ سے لکھا ہے، اور وہ ہے بھی خاتم الخلفاء، اور آخری خلیفہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام پہ تھے۔ مسیح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ تھے، تو اس مشابہت کی وجہ سے انہوں نے لکھا کہ آخری خلیفہ اس امت کا مسیح موعود ہے، کیونکہ آخری خلیفہ حضرت موسیٰ کا مسیح موعود ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہوگی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی خلافت قیامت تک جاری ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ آخری خلیفہ تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک جاری ہے، اس لیے میں قیامت تک اس میں خلفاء کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی کو انہوں نے دائمی روحانی خلافت کہا ہے۔ تو دائمی روحانی خلافت تو قیامت تک ہوتی ہے، تو یہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ دائمی ہے، مجددین کا سلسلہ، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہی خلافت اسلامیہ محمدیہ آیت استخلاف کے مطابق۔ جی اچھا، میں بس بیچ میں نا یہ میسیجز پڑھتی جاؤں جو امپورٹنٹ ہیں، کویشچنز بھی آ رہے ہیں۔ جواب تو مرزا صاحب جی نہیں بھائی، بس یہ دو پڑھوں گی، اس کے بھی بعد نہیں آپ آیا نا۔ بات کریں ایک گے۔ بار میرا سوال کلیئر ہونے دیں تو سرچر
اچھا یہ سوال کلیئر ہونے دیں، مرزا صاحب سوال ابو کلیئر بکر ہونے کے دیں علاوہ سوال کا۔ باقی 3 طارق چوہان صاحب دیکھیں سلسلہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا، اس کا آخری سلسلے کا جو حضرت مرزا سنیں تو صاحب صحیح نے بات کہا تو کہ سنیں نا، پوری حضرت ہونے ابو دیں۔ بکر مرزا صاحب نے اس سلسلے کی حد جو ہے نا، نعیم صاحب آپ کے جواب دے دیا، اب آپ چپ کریں، کج بحثی تو نہ کریں، بس جواب دے دیا آپ کا، آپ کو نہیں پسند آیا تو کیا جواب کوئی نہیں دیا طارق چوہان صاحب، آپ نے، میں نے سوال اور کیا، جواب آپ نے بھارت اور چلے پڑھی ٹھیک ہے، یہ جواب میرا آپ کو سوال مل اور تھا، گیا، بھارت آپ نے آپ کو اور نہیں پڑھی پسند ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اچھا صفیہ صاحبہ آپ نے کیا میرا کہا ہے؟ سوال دوبارہ دہرانے دینا، ذرا ہولڈ رکھیں، یہ سوال دوبارہ دہرانے دیں مجھے ذرا۔ سوال کا جواب نہیں سمجھ آ رہا، سوال میرا یہ ہے سوال نہیں کہ سمجھ آ اب رہا۔ آپ نے جو جواب دیا نا، اس کا جواب سن لینا، بھئی یہ اس ان کا کو سوال کے مطابق جواب بھی نہیں دے رہے، یہ میں سوال اور کرتا ہم ہوں، بھارت تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، ہم نے جو وہ بھی انہوں میں نے سوال پیش کی اور تعلیم بھارت وہ پہ آپ کر کو رہا پیش ہوں، کر دی، آپ کو نہیں اب پسند تو ہم کیا بھارت کر اور سکتے ہیں؟ پیش کر، جواب اور پیش حضرت کر۔ مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم آپ کو اگر نہیں پسند تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بیان کر دی۔ اب اگلا یہ بات سوال ایسے ہی ہم ہے لے لیں، طارق چوہان صاحب، یہ ایسے ہی یہ ہے کہ بڑا سوال اہم تو کریں سوال نا، انہوں نے کیا ہے اب صفیہ سنیں گے صاحبہ نہیں نے۔ جواب، اب جواب اور نہیں بھئی سنیں گے، آپ سے حوصلہ جواب نہیں نہیں، ہے، ہم جواب نہیں دینا حوصلہ ہے، نہیں ہے، آپ بھائی آپ کے جواب سگنل کا نا جو ریڈ ہو پنچر گئے لگایا ہیں۔ اس کو ادھڑنے دیں، وہ جو پنچر لگایا اس کو ادھڑنے دیں، اچھا نہیں، میں نے کہا جو پنچر انہوں نے لگایا اس کو ادھڑنے دیں، ذرا حوصلہ رکھیں۔ آپ کو آواز دیر سے جا رہی ہے شاید۔ جی جی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا اس براڈ کے اوپر بالکل بھی کوئی ہم سوال رکھ رہے ہیں اور اگلا جو سمجھتا ہے بس اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر پھر لڑتے نہیں ہیں بیچ میں نا، بس یہ خیال رکھنا ہے۔ بھئی جواب کم از کم سوال کے مطابق تو ہو نا، ٹھیک ہے، آپ ایک جواب آخری کو جو دفعہ اپنا مرضی ہے سوال کہہ دے سن لے فارمیٹ تو وہ کر لیں۔ جواب تو نہیں تو میں آخری دفعہ دہرا رہا ہوں، جہاں چوہان صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، دیکھیں اب کہا گیا ہے کہ یہ ابتدائی آیات کو لے لیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہے، وہاں پر کہا گیا ہے، یہ جو سورۃ اعراف کی آیات پیش کرتے ہیں، آیت نمبر 35، یا بنی آدم اما یاتینکم، وہ ابتدائی آیات کی ذکر کیا گیا ہے، اس زمانے کی عقائد نقل کی گئی ہے، اس کے بعد یہ ختم۔ اسی طرح مرزا صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اس کا مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس سلسلے کا اینڈ مرزا صاحب نے بتایا کہ اس سلسلے کا اینڈ جو ہے، آخری خلیفہ جو ہے وہ مسیح موعود ہوگا، سلسلے کا آخری خلیفہ جو ہے وہ مسیح موعود ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جانا، شریعت اور نبیوں کا سلسلہ نبی کریم پر ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ بھی جو ہے نا مجددین کا قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اس سلسلے کا آخری خلیفہ مسیح موعود ہوگا۔ اب یا تو آخری خلیفہ موعود ماننا ہے تو اس کے بعد خلیفہ ختم ہو گئے ہیں، یہ مجددین والا سلسلہ ختم ہے، کوئی 15واں کوئی 16واں کوئی 18واں خلیفہ نہیں ہے، اگر بالکل اس کے بعد درست خلیفہ ماننا ہے تو ہے۔ مسیح موعود۔ اب دیکھیں نعیم صاحب، تو تہاڑی مرضی کا جواب پہلے دیتا ہے، بالکل جو آپ نے بات کی ہے یہی درست ہے، جو مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ ان کا رسول اور وہ آخر ہے، اس سے نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آگے ابھی جو ہم جو خلافت کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ خلیفۃ المسیح کا کہہ نام رہے ہیں، نہ لیں تو وہ ناصر ان کی صاحب، اس طرف نہیں ہم نے جانا، یہ پھر اختلافی مسائل وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، نہیں وہ بس تو آپ نے پھر حضرت ان مسیح کو جواب موعود دے رہا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں نا، کی تعلیم تک رہنا ہے، جواب دے رہا ہوں نا، تعلیم تک رہنا ہے، جواب دے رہا ہوں نا، تعلیم تک رہنا ہے، جواب دے رہا ہوں نا، تعلیم تک رہنا ہے۔ دونوں حضرت بھائی مسیح موعود علیہ سے میرا ایک السلام نے سوال ہے، صاف لکھا ہوا ہے۔ چوہان بھائی میرا چھوٹا ٹھیک ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزان کے اندر کہ میں نے کوئی یعنی کہ خلافت کا سلسلہ نہیں بنایا، اسے ایک انجمن خلافت ہی نہیں بنائی، تو پھر آپ خلافت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور بھئی ہم خلافت نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مرزا صاحب نے کوئی خلافت نہیں چلائی۔ دوسری ہے کہ نعیم ایوان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، میں اس کے متعلق آپ کو وہ آخری خلیفہ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور ذلی نبی کس کو کہا؟ وہی با کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا، تو جو قیامت تک جاری ہے وہ سلسلہ مرزا صاحب نے شروع نہیں کیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے حدیث مجدد اخلاف کے مطابق، تو جو نہیں تو قرآن نے شروع طارق کیا۔ صاحب
तारिक जो साहब सिलसिला तो यार बात बात तो पूरी सुन लें, बात तो पूरी सुन लें। घर वालों में से किसी यार को जवाब मुझे दे रहे हैं, जरा होल्ड रखे ना, जवाब मुझे दे हदीस रहे हैं, मेरे मुंह में मुजद्दिदीन के जुबान है, मैं खुद मुताबिक और आयत अटैक कर इस्तखलाफ लूंगा। के मुताबिक वो वो मिर्जा साहब एक्स्ट्रा को माइक कह ना रहे हैं खोलें। ये दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिला मुजद्दिदीन क़यामत तक जारी है। यही है वो नबूवत, ज़िल्ली नबूवत, जिस हजरत हजरत मिर्जा साहब ने सूरह फातिहा की तफसीर में यही कहा, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इस नबूवत के सिलसिला का वादा फरमाया है। और ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क्या है? वो एक ही सिलसिला हम देखते हैं, और वो सिलसिला मिर्जा साहब ने जारी नहीं किया, वो हजरत हदीस मुजद्दिदीन के मुताबिक, आयत इस्तखलाफ के मुताबिक, और ये सिलसिला तारिक क़यामत तक साहब जारी रहेगा। मिर्जा साहब से पहले जो गए हैं वो कौन चले गए? मैंने ये इस्लाम के जो घर वाले थे हजरत अली से मेरे भाई लेके जरा जवाब मुझे दे रहे हैं, मेरे जवाब तो सवाल पहले को दे दिया भाई, यही सदी के सर पे आना है, ये नहीं है एसके रसूलुल्लाह भाई, खराब करते हैं। एसके भाई प्लीज नईम भाई मेरे को और सवाल तारिक को भाई को खराब बात करते करने सदी दें। के सर पे ये नहीं कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना आयत इस्तखलाफ में ये मिलेगी भाई। ये तो अल्लाह अच्छा, ताला की तरफ से इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मति अला रासि कुल्ले मियातिन सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीना। अल्लाह ताला मबूस करेगा, वो चाहेगा, हर सदी के सर पर। और हम देख रहे हैं कि वो हर सदी के सर पर मुजद्दिदीन का सिलसिला जारी रहा। मिर्जा है, जंबा साहब उसके 14वें खलीफा हैं। ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। यही मिर्जा साहब कह रहे हैं, ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। अगर या तो ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी अल्फाज आप कहेंगे कि ये गलत बयानी उन्होंने की है, नौज़ यहाँ आप दिखाएं कि वो कौन सा सिलसिला है। एक ही सिलसिला हमने जारी किया जो अल्लाह ताला ने आयत इस्तखलाफ में जारी किया, वो ये मुजद्दिदीन का सिलसिला है, खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का सिलसिला है। जी मुकम्मल हो गई है बात मुकम्मल हो गई है, तो मैं अभी जवाब मैं शुरू किसी करूंगा। और को ऊपर भाई, अगर आपने अब बीच में माइक नहीं खोला मेरा ना, आखिरी डिस्टर्ब हो जाती है बात। पॉइंट है, मैं क्लियर करके निकल जाऊंगा। बेशक दीगर लोगों को मौका दें। देखें, तारक साहब बार बार पेश क़यामत तक जारी है। भाई क़यामत तक जाए तभी तो आखिरी मुजद्दद बनता है ना। क़यामत से पहले जो आएगा वो आखिरी मुजद्दद बनता है या नहीं? वो आखिरी मुजद्दद मसीह मौऊद है। सारे कहाँ मैं हूं या मैं भी चली गई? आप लोगों को नीचे मेरी अच्छा मैं हूं पता नहीं है एकदम रही है। मैं नीचे देखूं तारिक भाई, साकिब भाई मेरा ख्याल है कोई ग्लिच वगैरह आ गया होगा जिसकी वजह से एकदम हुआ। वो क्या नाम है, के पहले कोई बताया मैसेज आता। मानी कई दफा ऐसे होता है, एकदम वो ऐसे हो जाता है। वो कई दफा तो बराड़ ही पूरी गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि चलिए आप लोग करें बात। हाँ, वो नीचे को लिख रहा है कि किसी ने रिपोर्ट की है वक्ती बैन लगा है कोई, जो नीचे चौधरी साहब कोई कर लें चौधरी 2 मरले। आखिरी खलीफा जो है ना वो मसीह मौऊद होना है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पूरा बता दे, मेरी आवाज आ रही? जी चले, आवाज क्लियर है तो सिग्नल का कोई मसला नहीं है। तारक चौहान साहब बार बार मेरे सामने ये बात पेश कर रहे हैं कि ये मैंने कब इनकार किया क़यामत तक नहीं जा रही, लेकिन क़यामत से पहले जो होगा वो आखिरी तो होगा ना। जो क़यामत से पहले मुजद्दद आएगा वो आखिरी मुजद्दद ही कल आएगा ना। उसी आखिरी मुजद्दद को मेरा साहब मसीह मौऊद कह रहे हैं कि आखिरी मुजद्दद जो है वो मसीह मौऊद होना है, उसके बाद मुजद्दद नहीं है। आप मिर्जा साहब मसीह मौऊद है तो आखिरी मुजद्दद भी है, मुजद्दद कोई नहीं होना है। अब अगर सिलसिला जारी करना है, इसके बाद 15 मुजद्दद बनाना है, तो फिर
तो फिर आखिरी मुजद्दद ना रहे मिर्ज़ा साहब और मसीह मौद भी ना रहे। ये है मेरा पॉइंट। ये आपने बहुत दफ़ा दोहरा दिया पॉइंट। भाई हमने देखना मिर्ज़ा साहब ने क्या फरमाया, हमने आपसे तालीम तो नहीं देखनी। मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया है क़यामत तक जारी है, ये दायमी रूहानी खिलाफत है। क़यामत तो अभी आई नहीं है, अगली सदी आ गई तो अगली सदी में मुजद्दद भी आ गया, जितनी देर तक करेंगे। अलबत्ता खातमुल खुलफा मिर्ज़ा साहब में मिर्ज़ा साहब जैसा रूहानी मुकाम रखने वाला ना कोई आएगा, ना पहले आया, आखिरी खलीफा है। इसका मतलब है कि वो खिलाफत तजदीद ठीक है तारक साहब, ये कहानी सुनाते रहे, सवाल का जवाब खत्म हो गए। लोगों ने जवाब सुन लिया है, हालात मिर्ज़ा साहब पर खत्म हो गए, जवाब लोगों ने सुन लिया है। जो कुछ मैंने कहना था वो भी, आपके जवाब आपके जारी है, इसके सवाल जवाब मुजद्दिदीन का सिलसिला, क्योंकि ये सिलसिला कि वो आके खत्म कर देंगे। ये तो अल्लाह ताला ने जारी किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया। तो मिर्ज़ा साहब तो एक खलीफा है, उन्होंने तो ना यानी कि मिर्ज़ा खलीफा साहब आगे तो का दावा गलत है, खिलाफत को जारी खत्म नहीं ना करेगा। ये तो अल्लाह ताला ने आयत इस्तखलाफ में जारी किया है। और मिर्ज़ा साहब ने कहा है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक है, इसमें क़यामत तक ही मुजद्दिदीन आते रहेंगे। ये मिर्ज़ा साहब की खुद फरमाया उन्होंने। तो आप मतलब गलत ले रहे हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की तालीम जो है वो खुद वो बता रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की उम्मत में क़यामत तक, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी क़यामत तक है। जी सुनने वालों ने तारक चौहान साहब सुन लिया। आपने किसी जगह ये नहीं बताया कि आखिरी मुजद्दद मसीह मौद, सीधी सी बात है। तो जो अगर मसीह मौद है तो आखिरी मुजद्दद है, बता दिया है। साहब ने बड़ी सीधी सी बात साहब कह रहे हैं मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक, भाई क़यामत तक जारी है, उसका आखिर भी तो आता है ना चौहान साहब। तो क़यामत तो नहीं ना आई। मैंने कहा कि उसका आखिर आता है कि नहीं आता, सिलसिला जारी है। मैंने क्या पूछा है, क़यामत आए या ना आए? मैंने मिर्ज़ा साहब ने अपने सुने तो सही ना, वो बात तो सुने ना, खुलफा कहा है क़यामत से पहले जो मुजद्दद आएगा वो आखिरी होगा या नहीं? मैंने ये पूछा है भाई, उसकी तो कोई क़यामत से पहले जो मुजद्दद आएगा, जिस मुजद्दद के बाद क़यामत आ जाएगी, आखिरी का सिर्फ ये मतलब है कि वो मुकाम के लिए क़यामत आ जाएगी तो आखिरी का लाएगा ना। नहीं, ऐसे कोई पेश पूछा है कि क़यामत से पहले मुजद्दद के बाद क़यामत आ जाए। मुजद्दद का सिलसिला क़यामत तक जारी है। भाई जो आएगा वो आखिरी का लाएगा या नहीं लाएगा, मेरा तो सवाल जी, वो आखिरी का लाएगा या नहीं लाएगा। अब आपकी जितना मर्जी रगड़ा लगाएंगे कुछ भी नहीं निकलना। अब मैंने जो पूछा है कि जो क़यामत से पहले मुजद्दद होगा, जिसके बाद क़यामत आ जाएगी, वो आखिरी मुजद्दद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं, क़यामत के मुतल्लिक मुजद्दद का कहीं तो कोई जिक्र नहीं है कि क़यामत से एक दिन पहले मुजद्दद आएगा जो आखिरी होगा। सिर्फ ये बताया गया कि मुजद्दिद, मैंने जो बात पूछी है भी आखिरी होगा या नहीं होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें क्या पता वो कब होगा, तो वो आखिरी कहलाएगा ना। मिर्ज़ा साहब ने कहा है आखिरी 1000 साल का मुजद्दिद अल्फ़ आखिर मैं हूँ, और मेरे बाद कोई इमाम नहीं और कोई मसीह नहीं मगर वो जो मेरे ज़िल के तौर पर होगा। और ज़िली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। तो क़यामत जब तक नहीं आएगी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप बेशक हंसे घर जाके लो जी, सुनो तारक चौहान साहब, अब सुन लिया मैंने आपकी बात पर। मुझे इसी पर हंसी आई है कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद मिर्ज़ा साहब कौन मुजद्दिद है? दुनिया की उम्र 7000 साल है। मिर्ज़ा साहब ने इसको भी सुन लें, ये सिलसिला मुजद्दिदीन है, ये क़यामत तक जारी है। ऐसे लग रहा है आप तारिक भाई पे हंस रहे हैं, आप अपनी बात तो रखें। भाई मुझे तो मिर्ज़ा साहब की बात जो पेश कर रहे हैं, मैंने तो रख दी अपनी बात आ रही है। समरी करें, आपको अब उसको सुने ना, अब सुने जरा, अब सुने बात, सुने जरा। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि दुनिया की उम्र 7000 साल है और मैं 6000 के आखिर में मबूस हुआ। ठीक है, 1000 साल के मिर्ज़ा साहब खुद मुजद्दिद है, उसके बाद दुनिया की उम्र ही नहीं है, उसके बाद क़यामत है। खुद तारक चौहान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि मिर्ज़ा साहब 1000 साल के मुजद्दिद है। तो मिर्ज़ा साहब ने ये झूठ बोला जब मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर है। तो खुद मिर्ज़ा साहब क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने साबित कर रहा था कि मिर्ज़ा साहब, अब सुने ना, अब आप बात खत्म हो गई है तारक चौहान साहब। मिर्ज़ा साहब ने खुद को खत्म हो गई तो ठीक, बंद कर देंगे। अलग बातें हैं, खत्म कर देंगे। एक बात कैसे करेंगे? ये दोनों अलग अलग बातें हैं सिस्टर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तारिक भाई कैसे समझते हैं इन दो बातों को, एक कैसे समझेंगे? भाई मैंने तो बता दिया है कि उन्होंने जो आखिरी खुद को कहा है ना,
اس میں وہ یہی بتا رہے ہیں اپنی مشابہت جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کی تحریر تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو. چلیں ایک منٹ ٹھہرے ذرا. یہ بات کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، یہ تو انہوں نے جو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پر انہوں نے یہ کہا ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اور ذلی نبوت کے متعلق بتا دیا وہی پا کر تجدید دین کے لیے معمور ہونے والا وہی جو ہے وہ امتی نبی کہلاتا ہے. اب مرزا صاحب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو آخری خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. یہ میں آپ کو تحریر پڑھ کے ابھی سنا دیتا ہوں تو وہ دونوں باتیں اس میں آ جائیں گی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں دکھائیں کہ جی پہلے مجددین کون سے گزرے ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے مجھے ایک منٹ قریش کے وہ بھی ایک منٹ ٹھہرے. غلط بات، میری سوال کو غلط مانی نہ آپ کی بات نہیں کر رہا بھائی، خدا کا بات واسطہ ہے چپ کر جا تھوڑی دیر. بات تو سوال میں نے کیا تھا یہ دیکھیں 12 خلفاء نبی کریم کے فرمان کے مطابق 29 ستمبر 1905. اس کے بعد جس کو سوال کرنا ہے ہاں جی سن لیں نا. اب 29 ستمبر 1905 ایک شخص نے سوال کیا کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا، اس میں کیا حرج ہے، میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے. والیوم 4 ملفوظات صفحہ 452. تو یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. پھر وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی. شہادت القرآن صفحہ 44. اور پھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں امت میں سلسلہ مجددین، دیکھیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ملفوظات جلد 4 صفحہ 151 کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا. ملفوظات 151 جلد 4. تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک ہی اللہ تعالیٰ رکھے گا. ابھی ٹھہرے ذرا، چپ کریں آپ نے اپنا سوال پیش کر دیا، اب تھوڑی دیر چپ کریں. اچھا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ آخری خلیفہ کا بھی ذکر ہے. خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے. شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں. اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. اور اسی طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشابہت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا ہے. ملفوظات جلد 5 صفحہ 551. تو مرزا صاحب اپنے آپ کو آخری خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں مفوضہ خدمت اور مشابہت کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری ہے. تو اس کو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ ساری تحریرات جو آپ سمجھ رہے ہیں آخری بھئی مرزا صاحب تو اس کے متعلق یہ نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کی سمجھ ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور یہ مرزا صاحب نے شروع نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین کے مطابق شروع کیا ہے. جی اوکے، میں کچھ پوچھ لوں؟ جی پوچھے. ڈانٹنا نہیں طارق بھائی، ہیں؟ میں نے کہا ڈانٹنا نہیں. نہیں پوچھے. اچھا،
वो अभी अच्छा, यहाँ पर चौहान साहब ने यहाँ ये साबित किया कि आखिरी का मानी आखिरी नहीं होता है, पहले का मानी पहला नहीं होता, आखिरी का मानी आखिरी नहीं होता, 9 का जमा 9 नहीं होता। जवान भाई को डांट लेना। तालीम पेश कर दी आपने, हमने। वो मिर्जा साहब ने जब खुद आखिरी कहा है, हाँ तो उसका क्या मतलब लिया? अभी तो तय आखिरी कहा है तो आखिरी खलीफा का नाम बालिहाज मुशाहबत आखिरी उन्होंने कहा तो बालिहाज बयान किया, आप बयान कर रहे खिदमत के बालिहाज मुशाहबत और बालिहाज मुफव्वज़ा खिदमत के मसीह मौद रखा गया है। लेकिन मुजद्दिदीन का सिलसिला किसका नाम रखा गया है? किसका नाम? मसीह मौद का नाम क़यामत तक, क़यामत से पहले जो होगा वो आखिरी है। खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने, वही बात मैंने खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है। और इस्लाम में ये एक शर्फ और खसूसियत है, हर सदी पर मुजद्दद आते रहे, मेरी बात को टच नहीं करना। चौहान साहब, ये आखिरी मुरसल का क्या मतलब है? भाई आखिरी मुजद्दद तो फिर भी हो ना, क़यामत से पहले आखिरी मुजद्दद। और फिर मिर्जा साहब कह रहे हैं नबी के लफ्ज से इस माना के लिए सिर्फ खुदा ताला की ये मुराद है कि कोई शख्स कामिल तौर पर यानी तारक चौहान साहब हासिल करे और तजदीद दीन के लिए मामूर हो, ये नहीं कि कोई दूसरी शरीयत लाए। तजल्लियात इलाहिया सफ़ा 401। अच्छा, ये मिर्जा साहब ने लिखा है नबी करीम अलैहिस्सलाम शरीयत वाले आखिरी नबी थे, वहाँ पर आपने ये मानिया कि वो आखिरी नबी नहीं है शरीयत वाले, आखिर का ये मानी नहीं है, ये शरीयत का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। या बनी आदम, इतनी सारी तहरीरात पढ़ के सुना दिया आपको, इतनी सारी तहरीरात पढ़ के सुना, फिर भी आपको कोई असर नहीं हुआ, तो क्या करें? आप बाकी तहरीरात क्यों नहीं देख रहे हैं? आप जो है एक तरफ क्यों देख रहे हैं? बाकी भी तो लिखा है ना। हाँ तो वही मैंने एक तहरीर मैं भी पढ़ देता हूँ। नहीं भाई का सिग्नल जरा स्लो है, मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा चौहान साहब, मिर्जा साहब ने दुनिया की उम्र 7000 साल लिखी है, ठीक है। मिर्जा साहब कहते हैं कि वो खुद 6000 साल में पैदा हुए हैं। अच्छा, अब मिर्जा साहब का दौर 1000 साल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 6000 के आखिर में मिर्जा साहब जब पैदा हुए हैं तो 7वां 1000 साल जो है मिर्जा साहब का दौर है जी। अच्छा, 6000 साल के आखिर पे जो शख्स पैदा होना था उसने आदम की सूरत पे आना था और मसीह के नाम से पुकारा जाना था और उसने आखिरी मुरसल होना था। होन दसो। हाँ ठीक है, अब आपका सवाल आ गया ना। सोने मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं? खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है और इस्लाम में ये एक शर्फ और ख़ुसूसियत है कि इसकी तायीद और तजदीद के वास्ते हर सदी पर मुजद्दद आते रहे और आते रहेंगे। देखो, अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी है, जैसा कि कमा के लफ्ज़ से साबित होता है। शरीयत मूसवी के आखिरी खलीफा हज़रत ईसा थे, जैसा कि वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं आखिरी ईंट हूँ। इसी तरह शरीयत मुहम्मदिया में भी उसकी खिदमत और तजदीद के वास्ते हमेशा खुलफा आए और क़यामत तक आते रहेंगे। और इसी तरह से आखिरी खलीफा का नाम बालिहाज मुशाबत और बालिहाज मुफव्वज़ा खिदमत के मसीह मौद रखा गया है। मलफूज़ात जिल्द 5 सफ़ा 551। तो मिर्ज़ा साहब इसमें यही कह रहे हैं कि खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है और इसमें क़यामत तक मुजद्दिदीन आते रहेंगे। और मसीह मौद चूँकि आखिरी खलीफा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और उसी तर्ज पर क्योंकि खिलाफत जारी होनी थी, तो इसलिए मोहम्मदी मसीह को भी वो कह रहे हैं वो आखिरी खलीफा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मसीह अलैहिस्सलाम पर आपके खुलफा का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला क़यामत तक है, इसलिए इसमें क़यामत तक ही मुजद्दिदीन आते रहें। मलफूज़ात जिल्द 4 सफ़ा 452। तो मिर्ज़ा साहब बार बार यही कह रहे हैं कि मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। फिर मिर्ज़ा साहब देखिए अपनी वफ़ात से 20 घंटे पहले अगर आप पढ़ें ये जो मलफूज़ात है, इसकी जिल्द अहम जो नई कलेक्शन है इस वक्त एडिशन 391, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब यही कह रहे हैं कि हर सदी के सर पर इसी किस्म की गलतियों को मिटाने और तवज्जो अल्लाह दिलाने के लिए मुजद्दद का वादा दिया गया है। अगर सदी पर मुजद्दद की ज़रूरत न थी बल्कि बकौल आपके कुरान और उलमा काफ़ी थे, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ आता है
کہ حج کرنے والے حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 برس کے بعد مجدد آئے گا. تو یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. مرزا صاحب مجدد کی ضرورت بتا کر گئے ہیں اپنی وفات سے 10-20 گھنٹے پہلے. ٹھیک ہو گیا نا چوہان صاحب، ٹھیک ہو گیا نا، مجھے ٹھیک ہو گیا نا. ایک ہی بات کو رپیٹ کریں گے کیا فائدہ؟ جی تو آپ بھی وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ طارق بھائی، میں نا 10-15 منٹ کے لیے میسیجز نہیں دیکھ رہی ہوں، تو ماڈریٹرز اگر کوئی کسی کو کافر لکھے، منافق لکھے، مطلب گالی تو دور کی بات ہے، آپ پلیز اس کو انٹائر لائف کے لیے بلاک کر دیجیے. جزاک اللہ. جی آپ لوگ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا چوہان صاحب، جیسے آپ نے مماثلت آپ نے بتائی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے نہیں بتائی، یہ مسیح موعود نے بتائی. اچھا نہیں، آپ نے مجھے بتائی ہے نا، میں اسی کے اوپر میں نے تو آپ سے سنی ہے نا، آپ کے منہ سے سنی ہے. جی ہاں مرزا صاحب کی عبارت آپ کے منہ سے میں نے سنی. ملفوظات جلد 5 صفحہ 552. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا مرزا صاحب نے جو یہ مماثلت بتائی ہے اور آپ کے منہ سے میں نے سنی ہے، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں، مرزا صاحب ہی کہتے ہیں، موسوی سلسلہ. جی اس موسوی سلسلے کے آخری خلیفہ وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. جی یہ لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے. بالکل. اور وہاں پہ خلیفہ کا مطلب بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ جو ہے نا ان کو نبی کہتے ہیں، کیونکہ بالکل. انہوں نے وہاں پہ وہ پورا سلسلہ جو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بہت سے خلیفے آئے جو کہ نبی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی معنوں میں نبی ہیں، یعنی کہ خلیفہ بمانی نبی. اور اسی طرح سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اب ایک نیا سلسلہ ہے، دوسری سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اچھا اب یہاں پہ جو مماثلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ جس طرح وہ سلسلہ شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے آخر پہ آئے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی خلیفہ ہیں، اور ان کو خاتم الخلفاء لکھا ہے مرزا صاحب نے، اور وہ نبی بھی ہیں. جی اچھا وہ سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے، نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس سلسلے کے شروع پہ آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے آخر پہ مرزا صاحب ہیں. سیم وہی مماثلت ہے، خاتم الخلفاء ہیں اور جناب نبی بھی ہیں. اب اس کے بعد چوہان صاحب یا تو یہ سلسلہ ختم ہوگا اور نیا سلسلہ شروع ہوگا، یعنی کہ جس طرح وہ شریعت ختم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی موسوی شریعت ختم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ سلسلہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پہ. اسی طرح سے وہی مماثلت یہاں پہ ہے کہ سٹارٹ ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک نئی شریعت ہے، ایک نیا سلسلہ ہے، اور اس کا اختتام ہو گیا ہے مرزا صاحب پہ اس مماثلت کے حساب سے. اب اگر آپ نے سلسلہ شروع کرنا ہے تو وہ نیا سلسلہ شروع ہوگا، نئی شریعت آئے گی، نئی کتاب آئے گی، نئے قوانین آئیں گے اس مماثلت کے حساب سے. یہ ہو گیا سوال ایک آپ کے اوپر. دوسرا سوال اس کا جواب آپ نے، دوسرا سوال یاد نہیں رہے گا، ایک ہی نہیں وہ تو پہلے سے چل رہا ہے نا، وہ اس لیے میں لاسٹ میں اس کا جواب سن لینا، اس کا جواب سن لیں. نہیں ابھی ٹھہر تو جائیں، اس کا جواب یار اتنی لمبی تقریر جلسہ سالانہ کی. اچھا سن تو لیں، مرزا صاحب نے دنیا کی عمر بتائی ہے 7,000 سال. ہاں تو 7,000 ٹھیک ہے، آخری 1,000 سال چل رہا ہے مرزا صاحب کے مطابق. ہاں تو اس کے بعد قیامت ہے نا، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، مجدد کہاں سے آئے گا؟ تو 1,000 سال پورے ہو گئے ابھی تو. وہ تو جب قیامت ہی آنی ہے تو مجدد کہاں سے آئے گا؟ مرزا صاحب تو اس دور کے آخری ہیں. ہاں اچھا چلیں آپ چپ کر جائیں، سن لیں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں 1905 میں ایک شخص نے سوال کیا کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے. تو مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حد جو تھی نا وہ حضرت مسیح علیہ السلام پہ ختم ہو گئی، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حد قیامت تک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حد ایک وقت تک تھی
جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام آخری خلیفہ تھے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حد ختم ہو گئی مرزا صاحب کے مطابق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حد قیامت تک ہے، یعنی قیامت تک، یہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے۔ تو کما کے لفظ سے یعنی اسی طرح کی خلافت ہوگی، یہ تو درست بات ہے، مرزا صاحب نے بھی یہی لکھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خلافت تھی وہ محدود تھی ایک وقت تک، کیونکہ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہونا تھا، تو ان کی خلافت ختم ہو گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام پہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت مرزا صاحب کے مطابق قیامت تک جاری ہے، اور یہی بات انہوں نے اس تحریر میں بھی کی ہے۔ کہتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا۔ خدا نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں رستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں، مثلا ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نس راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا، اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا جیسے کہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ ایسا ہم کو کہہ رہے ہیں، ایسا الزام ہم نہیں لگا سکتے۔ آگے فرما رہے ہیں سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ بدر جلد 7 نمبر 25 جون 1908 7۔ اچھا، مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جواب آ گیا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک جاری ہے۔ یہ جواب آ گیا نا آپ کا؟ نہیں، ابھی ٹھہرے ذرا دیکھیں، وہ کہتے ہیں اچھا مجھے آپ روک دیتے ہیں اور خود آپ تو آپ نے پوری بات کر دی نا اپنی جلسہ سالانہ کی تقریر، اب میری بات سن لیں۔ آپ ابھی دوسری بات شروع کرنے لگے نا، ایک ختم ہو گئی کیونکہ میر بھائی طارق بھائی ہیں، میری بات ڈبل ٹائم ہونا چاہیے۔ نہیں میر صاحب نے جو سوال کیا اس کا جواب میں بہت تھینکفل ہوں، دونوں کا بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں دونوں۔ جہاں لڑائی ہوتی ہے نا میرا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، نہیں لڑائی۔ اب دیکھیں ملفوظات جلد سوم دفعہ 256، مرزا صاحب فرما رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بڑی عظیم الشان بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ وہ اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بڑھاتا ہے۔ کون سی بات ہے یہ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ کس لیے ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب تک قرآن ہے، جب تک نبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب تک اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا چوہان صاحب، اس میں کئی سوال اٹھ جائیں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی بات کرتے ہیں نا تو چھوٹے ہی چلتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک ہی سوال پوچھا، اب آپ نے اتنی یہ لمبی جو بات کی ہے اس میں سے اتنے سارے سوال نکلیں گے نا کہ آپ خود گھوم جائیں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ نہیں بس یہیں پہ رک جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ، یعنی کہ میرے اوپر پابندی ہوگی میں رک جاؤں اور آپ چاہے تو صبح تک لگے رہیں اور اس میں سے کئی سوال نکل جائیں گے۔ اچھا، میں نے جو سوال پوچھا تھا نا اس کا جواب آپ نے بالکل بھی نہیں دیا۔ جو سوال میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ وہاں پہ موسوی سلسلہ ختم ہو گیا ہے،
اور وہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ. اب یہ مماثلت میں بتا رہا ہوں جو مرزا صاحب نے بتائی ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ وہی تو تضادات ہیں جن کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ بات ہوئی تھی، جنبہ گروپ میں، لاہوری گروپ میں، خلافتی گروپ میں. اور وہاں پہ مطلب کہ 2 3 4 گھنٹے کے اندر ہمیں نہیں ملا کہ مرزا صاحب اصل میں ہیں کیا، نہیں ملا. اور آپ لوگوں کو بھی نہیں مل رہا، نہ لاہوریوں کو مل رہا ہے، نہ آپ کو مل رہا ہے، نہ مرزا صاحب کو مل رہا ہے، یہ خلافتی والوں کو مل رہا ہے. یعنی کہ تینوں ہی آپس میں بے شک لگے رہے 1 مہینہ 2 مہینہ بلکہ پوری زندگی بھی لگے رہے. جیسے یہ مباحثہ راولپنڈی ہے لاہوریوں کے درمیان اور خلافتیوں کے درمیان ہوا ہے، کیا فیصلہ ہوا اس کا؟ کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے تم اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ، یہی فیصلہ ہوا ہے. یعنی کہ مرزا صاحب کی اردو کی تحریریں ہیں. اب جیسے آپ نے بات کی ہے نا، تو مرزا صاحب نے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد 10,000 بھی مسیح آ سکتے ہیں. اب یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. اور پھر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی مسیح جس کا ذکر حدیثوں میں ہے ظاہری نشانوں کے ساتھ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر مرزا صاحب ہی لکھتے ہیں کہ اب میرے بعد کسی مسیح کا تم منہ نہیں دیکھو گے، یہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. اب بتائیں ہم کہاں پہ جائیں، کس طرف جائیں؟ یعنی کہ یہ تینوں باتیں مرزا صاحب کی ہیں. ایک یہ کہ 10,000 بھی مسیح آ سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہی مسیح جو حدیثوں میں ذکر ہے وہی ظاہری نشانات کے ساتھ آئے، اور ایک یہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بعد کسی مسیح کا منہ نہیں دیکھو گے. یہ درمیان والے کا حوالہ دے دیجیے گا بعد میں، میں آپ کو دے دوں گا. نہیں کوئی اچھا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ نہیں ابھی کہاں پورا، نہیں کرنے دے رہے ہیں طارق بھائی، انہوں نے ابھی شروع کی ہے. آپ آدھا گھنٹہ اور لیں اور اپنی بات پوری کریں. لینی ہے واللہ والا مجھے نہیں پتا. نہیں میں بھی آپ کی طرح بات کروں گا نا. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو مماثلت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بتائی ہے نا مرزا صاحب نے، وہاں پہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کی مماثلت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی مماثلت ہے رسول اللہ کے ساتھ. اب یہاں پہ سلسلہ ہی ختم ہو رہا ہے، موسوی سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پہ. اب ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 600 سال کا ہے فاصلہ، جبکہ مرزا صاحب اپنا 1000 سال کا فاصلہ جو بتا رہے ہیں اب آگے نیا سلسلہ آنے کے لیے. تو یہ مماثلت ہی غلط مرزا صاحب نے پیش کی ہے. اگر مماثلت بنانی ہی ہے تو پھر مرزا صاحب کے 600 سال کے بعد آئے گا. حالانکہ مرزا صاحب نے یہاں پہ بھی کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میری 3 نسلوں کے بعد جو ہے وہ ان کا خاندان جو ہے بگڑ جائے گا، یہ بات بھی مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے. اور یہ بات بھی مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ میرا جو دور ہے یہ 1000 سالہ ہے، یہ بھی مرزا صاحب کی ہی تحریر ہے. اب دونوں میں سے کون سی تحریر ہم نے لینی ہے مجھے نہیں پتا. یعنی کہ اگر پہلی تحریر کے حساب سے لیا جائے نا تو یہ مرزا مسرور صاحب کا جو دور ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آخری ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب تیس نیس ہے معاملہ، اور وہ حالات بھی نظر آ رہے ہیں. اب اگر یہ معاملہ ہو گیا تو بھی مرزا صاحب کا الہام سچا ثابت ہو جائے گا. جیسے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ محمدی بیگم کسی بھی رنگ میں پوری کر لیں وہ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کے معاملات ہیں. مرزا صاحب کی یہ جو گول مٹول پیش گوئی ہیں نا وہ اسی طرح سے پوری ہو رہی ہیں، قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی جیسے آپ بھی کر رہے ہیں. میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور میں 6000 سال کے آخر میں آیا ہوں. اب یہ 7واں 1000 سال جو ہے نا یہ مرزا صاحب کا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے قیامت. اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آدم کی صورت پہ آیا ہوں اور آخری مرسل ہوں. اور ایک نئی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے آنے سے مرسلین کے عدد کا تعین ہو گیا ہے. یعنی کہ مرسلین کی تعداد جو ہے نا اس کا تعین بھی ہو گیا ہے مرزا صاحب کے آنے سے. یعنی کہ مرزا صاحب کے بعد اگر اب کوئی مرسل آتا ہے تو یہ تعداد گڑبڑ ہو جائے گی. مرزا صاحب نے یہاں پہ عدد کا تعین کر دیا ہے کہ میں اس عدد کا تعین ہوں. اب مرسل کی تعداد بڑھ نہیں سکتی. اب یا تو آپ اس چیز کا انکار کر دیں کہ مجددین جو ہوتے ہیں نا یہ مرسل نہیں ہوتے، یہ صرف ایک واحد شخصیت مرزا صاحب ہیں جو مجدد اور مرسل ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی مجدد مرسل نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کوئی مجدد اگر آئے گا تو وہ مرسل نہیں ہوگا. اگر آپ ان کو مرسل مانتے ہیں، اور مرزا صاحب بھی یہی لکھتے ہیں اور آپ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کے نبی ہوتے ہیں، یہ بھی مرسل ہی ہوتے ہیں، مرزا صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، یہ قیامت تک جاری رہیں گے، تو یہ مرسل جو ہیں ان کے عدد کا تعین بھی مرزا صاحب نے کر دیا ہے. جی چوہان صاحب بولیں. میں اب 3 منٹ لگا دوں دونوں کے لیے.
हाँ ठीक है। चौहान साहब का और मेरा बड़ा प्यार है, आपस में हम लगे रहेंगे, ऐसी कोई टाइम की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, वो जितनी देर मर्जी बोले, मैं नहीं कहूँगा कि उनको क्यों टाइम दिया फलाना दिया, फिर जितनी बात उन्होंने करनी जरूरी वो बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी लेकिन थोड़ी करेंगे ना तो फिर हमें ज़रा फॉलो करने में हाँ आसानी जी, रहती नहीं मैं तो देखे ना, ये जो इनको मिर्ज़ा साहब की समझ आ रही है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं, वो जो मर्जी समझे। मैं तो बिल्कुल। मिर्ज़ा साहब की तालीम पेश करता हूँ और उससे समझता हूँ, तो मैं वही अब तालीम फिर पेश कर देता हूँ। मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, ये हमामतुल बुशरा है, रूहानी ख़ज़ाइन 7 सफ़ा 16। मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, बस सूरतुल क़दर में इस तरफ इशारा फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लोगों से वादा फरमाया है कि वो उन्हें कभी ज़ाया नहीं करेगा। यानी ये सूरतुल क़दर जो है ना, उसकी वो तशरीह फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लोगों से वादा फरमाया है कि वो उन्हें कभी ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि जब वो गुमराह हो जाएंगे और अंधेरों में गिर जाएंगे तो उन पर लैलतुल क़दर का ज़माना आएगा और रूह ज़मीन पर नादिल होगा। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहेगा उसे उतारेगा और मुजद्दद बनाकर मबूस फरमाएगा, और रूह के साथ मलाइका भी नादिल होंगे जो लोगों के दिलों को हक़ और हदायत की तरफ खींच कर लाएंगे। तो ये सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा। फिर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 472 पर फरमाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुज़ ज़मान की ज़रूरत हर एक सदी के लिए कायम की है। तो किसने कायम की है? मिर्ज़ा साहब ने भी कायम की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुज़ ज़मान की ज़रूरत हर एक सदी के लिए कायम की है, और साफ फरमा दिया है कि जो शख्स इस हालत में खुदा ताला की तरफ आएगा कि उसने अपने ज़माना के इमाम को शनाख्त न किया, वो अंधा आएगा और जाहलियत की मौत मरेगा। ज़माना का इमाम कौन है? मुजद्दिद। तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला ने इमामुज़ ज़मान की ज़रूरत है। फिर आगे वो लिखते हैं, इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुल्हम या ख्वाब बीन का इस्तिस्ना नहीं किया, जिससे साफ तौर पर मालूम होता है कि कोई मुल्हम या ख्वाब बीन हो, अगर वो इमामुज़ ज़मान के सिलसिला में दाखिल नहीं है तो उसका ख़ात्मा ख़तरनाक है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने साफ फरमा दिया कि ये सिलसिला, ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा, वो सदी का इमाम होगा, और जो उसको शनाख्त नहीं करेगा वो जाहलियत की मौत मरेगा, और ये सिलसिला क़यामत तक होगा। अब मिर्ज़ा साहब बार बार यही फरमा रहे कि सिलसिला क़यामत तक होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात फरमा दी। वो क्या फरमा रहे हैं? कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबिय्यु व इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु खुलफाउ फयक्सुरून। यानी क़यामत तक के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम बता रहे हैं। फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की क़यादत ख़ुद उनके अंबिया किया करते थे। जब किसी नबी की वफ़ात होती थी तो दूसरा नबी उसकी जगह आता था, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, अलबत्ता खुलफा होंगे और बहुत होंगे। कहीं उन्होंने कहीं नहीं कहा कि एक आखिरी खलीफा आ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग ऐसे ही चलते फिरते रहेंगे। भी ये क़यामत तक का है। उन्होंने मिर्ज़ा साहब भी यही कह रहे हैं, ये क़यामत तक का ये सिलसिला है, मुजद्दिदीन का सिलसिला है, और ये बुखारी की हदीस है, ये कोई आम बुखारी नहीं। इसका मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ, जिसने भी देखनी देख सकता है। 3455 सही बुखारी की हदीस है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ना कोई इसराइली नबी, ना कोई मोहम्मदी नबी, कोई नबी नहीं। हाँ खुलफा है। तो मिर्ज़ा साहब यही कह रहे हैं, मैं 13वां खलीफा हूँ। ये खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत क़यामत तक जारी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत ख़त्म हो गई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि उनकी हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ नबूवत क़यामत तक नहीं थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक है, इसलिए क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा रूह कुदस उस पर नादिल होगा और वो मुजद्दद बनाकर मबूस होगा, और जो उसको शनाख्त नहीं करेगा वो जाहलियत की मौत मरेगा। जी।
لے جی پھر آپ نے جواب تو کسی بات کا نہیں دیا، تو اب میں آپ کو ایک بڑا مزیدار حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اپنا چوہان صاحب، یہ ہے 15 اپریل 1903 اور اس کی ہیڈنگ پتہ ہے کیا لگی ہوئی ہے؟ اس کی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے محمدی سلسلہ میں نبی کیوں نہ آئے. اچھا اب میں پڑھ کے سناؤں گا، اب تسلی سے سننا ہے آپ نے. فرمایا رات کے سوال کا یہ حصہ کہ جب مماثلت ہے موسوی اور محمدی سلسلوں میں، تو محمدی سلسلے میں موسوی سلسلے کی طرح نبی کیوں نہ آئے. یہ حصہ ایسا ہے جس سے ایک انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، لہٰذا ہم اس سے متعلق زیادہ تشریح کر دیتے ہیں. اول تو وہی بات کہ مماثلت کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کا وہ عین ہو. مشتبہ اور مشابہ میں ضرور فرق ہوتا ہے. اب یہ آپ کا کما والا جو لفظ ہے نا، وہ یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہاں پہ وہی مماثلت نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں. اچھا، ایک خوبصورت انسان کو چاند سے مشابہت دے دیتے ہیں، مگر چاہیے کہ ایسے انسان کا ناک نہ ہو، کان نہ ہو، صرف ایک گول سفید چمکیلا سا ٹکڑا ہو. اصل بات یہ ہے کہ مشابہت کے واسطے بعض حصہ میں مشابہت ضروری ہوتی ہے. اچھا دیکھیے، حضرت موسیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ جز یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک قوم کو جو فرعون کے متحد غلامی کے میں مبتلا تھی اور ان کے خیالات گندے ہو گئے تھے اور خدا کو بھول گئے تھے اور ان کے خیالات اور ہمتیں پست ہو گئی تھیں، موسیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے قابل بنایا. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوم کو بتوں کی غلامی اور راہ و رسم سے قید سے نجات دلائی اور اپنے دشمن کو فرعونوں کی طرح خلاق و برباد نہ کیا. یہ مشابہت تھی. اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے، اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی کہلانے سے ان کی کسر شان ہے. اس امت میں اگر نبی کوئی کہلاوے تو یہ رسول اللہ کی کسر شان ہے. چوہان صاحب کان صاف کرے آجی. اگر اس امت میں بھی نبی آتے نا تو یہ رسول اللہ کی کسر شان تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی آئے، تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں. موسوی سلسلے میں زیادہ نبی آنے سے ان کی عظمت کوئی نہیں، اور اگر امت محمدیہ میں زیادہ نبی آتے تو یہ کسر شان تھی رسول اللہ کی. چوہان صاحب اچھا، برعکس اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آگے نا اب حاشیہ ہے، یہ تو اتنا ہی بہت ہے. حاشیہ اگر کہ میں پڑھ دوں، یا یہ مجدد جو نبی ہوتے ہیں وہ ٹانکا اکھڑ گیا چوہان صاحب، جیسے آپ کہیں کہ اس امت میں اگر زیادہ انبیاء آتے ہیں نا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشر شان ہے. اس امت میں ایک ہی نبی ہے، ایک، اور وہ مرزا صاحب ہیں. کوئی مجدد نبی نہیں ہے، نہ کوئی آئندہ مجدد نبی ہوگا، نہ آئے گا. اس امت میں ایک ہی نبی نے آنا تھا اور وہ مرزا صاحب ہیں. اگر ایک سے زیادہ نبی ہوں تو رسول اللہ کی کشر شان ہے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں زیادہ نبی کا آنا، ان کی کوئی عظمت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی، موسوی سلسلے کی. جی چوہان صاحب آگے بولو. جی اس پہ پتہ نہیں آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس میں کیا ایسی چیز ملی ہے جو آپ نے آج ہی ایجاد کی ہے، نئی ایجاد ہے آپ کی. تو چوہان صاحب میرے چھیڑو نا. نہیں نہ تنگ کرے نا ہمارے طارق بھائی کو. ہاں وہی نا سوان بھائی، ذرا اتنا یہ جوش میں آئے تھے، ان کو جواب دیں. ہاں نہیں مجھے تو سمجھ نہیں کیا. اچھا یہ سنیں اب، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ تحفہ گول لڑویا. مرزا صاحب فرما رہے ہیں، سو ہرگز عقل سلیم قبول نہیں کرتی کہ جس امت کے ربانی علماء کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کی طرح ہیں.
اخیر پر ان کی یہ ذلت ظاہر کرے کہ دجال جو خدائے عظیم القدرت کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں، اس کے فتنہ کے فروغ کرنے کے لیے ان میں مادہ لیاقت نہ پایا جائے۔ اس لیے ہم اسی طرح پر جیسا کہ آفتاب کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے، اسی اس آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کو پہچانتے ہیں۔ اس کے یہی معنی کرتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت لشر الناس الذی هو الدجال الماخوذ۔ یاد رہے کہ ہر ایک امت سے ایک خدمت دینی لی جاتی ہے اور ایک قسم کے دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ پڑتا ہے، سو مقدر تھا کہ اس امت کا دجال کے ساتھ مقابلہ پڑے۔ اگر صحابہ دجال کے ساتھ نہیں لڑے مگر حسب منطوق آخرین منہم، مسیح موعود اور اس کے گروہ کو صحابہ قرار دیا۔ اب دیکھو اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو امت ہیں قرار دیا، اور یہ نہ کہا کہ مسیح بنی اسرائیل سے لڑے گا، اور نزول کا لفظ محض جلال اور اکرام کے لیے ہے۔ اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام میں وعدہ فرمائے کہ جو ان کو زمین میں انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ وہ نبی کہلاتے تھے لیکن دین موسوی کے مجدد تھے، اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے۔ اور اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوحہ میں کما کے لفظ ثابت مستنبت ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت ہو، یعنی وہ موسوی خلیفے وہ مجدد تھے لیکن نبی کہلاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کبھی کوئی نبی نہیں، جیسے کہ انہوں نے فرمایا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، تو ان کے بعد مجددین جو ہے وہ انبیاء کا حکم رکھتے ہیں۔ یہی بات مرزا صاحب نے شہادت القرآن میں فرمائی کہ یہ کہنا کہ مجدد پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ جو مجدد کو نہیں مانتا وہ فاسق ہے، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کا نافرمان۔ تو مرزا صاحب نے ان مجددین کو نبی کا درجہ ہی دیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی، تو اس وجہ سے کسی کو ہم نبی کہہ نہیں سکتے جب تک وہ امتی نہ ہو۔ تو مجدد جو ہے وہ امتی نبی ہے، تجلیت الہیہ صفحہ 401۔ تو مرزا صاحب نے یہی کہا ہے مجدد کا مقام امتی نبی کا ہے، لیکن ان کو نبی کا لفظ نہیں دیا گیا، ان کو خلفاء کہا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلفاء کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی کا نام دیا گیا وہ بھی استعارہ کے رنگ میں اور مجازی طور پر دیا گیا ہے۔ تو مرزا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات ہے یہ مجددین کی صورت میں جاری ہے، اور یہی بات مرزا صاحب فرما رہے ہیں حقیقت الوحی روحانی خزان جلد 22 صفحہ 30 پر کہ یہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ تو ذلی نبوت کا سلسلہ ایک ہی ہے، وہ مجددین کا سلسلہ ہے جس کے مرزا صاحب خود 13ویں خلیفہ تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری ہے۔ اور مجدد ہوتا کیا ہے؟ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا۔ یہ ہے مجدد، مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے، خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مجدد کی حیثیت، وہ امتی نبی ہوتا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، مرزا صاحب نے فرما دیا، اسی طریقے سے وہ مجدد نبی کا مقام رکھتے ہیں، لیکن خلیفہ کہلاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ سے وحی پا کر، روح القدس پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اور مجدد کا آنا ایسے ہی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر صدی کے سر پر خود تشریف لاتے ہیں بروزی طور پر مجدد کی صورت میں، اور اپنے دین کو پھر نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ثبوت کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اسلام کا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں، اور اسلام ایک زندہ مذہب ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں اس طرح کا نظام نہیں ہے ریفارمیشن کا۔ اور مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی طور پر دین میں بھی خریف اور ربی کے دو سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک صدی جب گزر جاتی ہے، ایک صدی جب گزر جاتی ہے اور عملی اور اعتقادی غلطیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ زمانہ غفلت اور لاپرواہی کا خریف کا زمانہ ہے، یعنی خزاں کا زمانہ۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور یہ ربی کا زمانہ ہے، یعنی بہار کا زمانہ۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے دین کو تازہ کرتا ہے۔ پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا اسی سے مذہب کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ مجددین کے سلسلہ سے۔ اسلام زندہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ مجدد سے۔ تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اگر مجددین کا سلسلہ نہیں تو یہ مردہ ہے۔ ملفوظات جلد صفحہ 118۔ تو مجددین جو ہیں وہی نبوت کا مقام رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، ان کی اطاعت میں یہ قیامت تک جاری ہے۔ یہ مرزا صاحب کی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چوہان صاحب آپ نے نہ تو وہ 7000 سال والا جواب دیا، نہ آپ نے آخری مرسل والا جواب دیا، اور نہ ہی آپ نے مرزا صاحب نے جو اپنے لیے یہ کہا ہے نا کہ میں مرسلین کی عدد کے تعین کرنے والا ہوں، میرے آنے سے مرسلین کے عدد کا تعین ہو گیا ہے، نہ آپ نے اس کا جواب دیا۔ اور نہ ہی آپ نے یہ جواب دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس امت میں اگر زیادہ نبی آئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے۔ اس کا بھی آپ نے جواب کوئی نہیں دیا، آپ پھر وہی رٹا لے کے بیٹھے ہیں کہ مجددین جو ہیں یہ جی نبوت کا سلسلہ ہے۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جی ملفوظات ہے، جلد ہے اس کی 3۔ یہاں پہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا رد کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور رد کرتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں یہ ذرا آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہی ایک آیت زبردست دلیل ہے اس امر پر جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آنے والا اس امت میں سے ہوگا، کیونکہ وہ نبی ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے، جو صاف لفظوں میں ہے کہ آپ کی امت میں داخل نہ ہو۔ اب خاتم النبیین والی آیت تو صریح کہتی ہے پھر وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ یا ان کی نبوت سے معزول کرو اور ان کی یہ ہتک اور بے عزتی روا رکھو، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا۔ اب آگے مرزا صاحب ایک بڑی مزیدار بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر بولی جاتی ہے، مجددین پر نہیں، مستقل نبی پر نبی کی اصطلاح بولی جاتی ہے۔ اچھا یہ ہو گیا ایک حوالہ۔ اب میں آپ کو ایک اور مزے کا حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں تو وہ بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔
اچھا مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ہے جناب روحانی خزائن جلد ہے 20 صفحہ 312. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر، اب یہ اتم اور اکمل یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. اتم اور اکمل طور پر مکالمہ محاطبہ الہیہ نبی کی طرح ان کو نصیب ہوا. اس امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں. یہ اتم اور اکمل اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی مکالمات جو ہے وہ جس پہ زیادہ ہوں ان کو نبی کہتے ہیں. نہیں، اکمل اور اتم اسی کو کہتے ہیں جو کامل مکالمات ہوتے ہیں. وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوئے جن کو اتم اور اکمل طور پر مکالمہ محاطبہ الہیہ نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا. پر اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی کا خطاب پایا. یہ ہوگی ایک بات. اب مرزا صاحب دوسری جگہ پہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جناب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 408. یہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے ہی ایک فرد چوہان صاحب ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. اب پیچھے مرزا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ اکمل اور اتم مکالمات اور مکاشفات اس امت میں لوگوں کو ملے، اس وجہ سے ان کو نبی کا نام دیا گیا. اس امت میں سے بہت سے لوگوں کو اتم اور اکمل ان کو محاطبات اور مکالمات ان کے ساتھ ہوئے. یہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے ایک ہی فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ کثیر حصہ نعمت کا نہیں دیا گیا. پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص ہوں. چوہان صاحب میری گال ختم ہوئی، کرو. جیوں دے رو جی یہ تو بالکل ہے. یہ تو میں پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف لکھا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں. درست بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن انہوں نے آگے بتا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو ہوا نہ بعد میں ہوگا. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ خاتم الخلفاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. تجدید دین کی تمام جو کمالات تھے وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ختم ہو گئے. اس وجہ سے نبی کا لقب پانے کے لیے وہی ہیں. لیکن مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ بروزی طور پر یہ نام دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس طرح کے نبی ہیں جو پچھلی جو شریعت ہے اس کو کینسل کرنے والے، تو ایسا نبی تو مرزا صاحب کے نزدیک واجب القتل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کہا وہ نبی تو آ ہی نہیں سکتا. وہ بھئی ہم بھی یہی کہتے ہیں نبی نہیں آ سکتا. یہ مجددین کا جو سلسلہ ہے ان کو نبی کا مقام دیا گیا ہے. لقب پانے کے لیے ایک ہی مخصوص تھا، اتم اور اچھا چوہان صاحب یار میری بات سوال میں پوچھ لوں. نہیں یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ دلی بروزی ہے نا. میری پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کا نام دیا گیا، نبی کا لقب دیا گیا، کسی اور کو نہیں دیا گیا. ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ مکالمہ مخاطبہ الہی کثرت سے کسی اور کا ہوا نہیں. اب مجددین جو ہے وہ اکمل طور پر وہی پاتے ہیں، معمور جو ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ کامل طور پر وہی جو ہوئی ہے وہ مرزا صاحب کو ہوئی ہے. یہی تو فرق ہے. ٹاپ پہ صرف ایک ہی ہوتا ہے. نبی تمام پہلے انبیاء گزرے ان کو وہی نہیں ہوتی اکمل طور پر، وہ ہوئی تھی، وہ نبی کا لائے اسی وجہ سے. لیکن جو اکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. اس لیے خاتم النبیین کا لقب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی شروع کرتا ہے سلسلہ، یعنی مخلوق کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیل سے اس کو آخر تک، آخری مقام تک پہنچایا، اشرف المخلوقات پیدا کی.
اور پھر اشرف المخلوقات میں نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے آخری مقام تک پہنچایا، خاتم النبیین ان میں پیدا کیا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کا سلسلہ شروع کیا، اس کو آخری مقام تک پہنچایا، اس میں خاتم الخلفاء پیدا کیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام. تو یہ جو اپنے آپ کو نبی کا لقب کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ اسی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص خاتم الخلفاء کا نام جو اس نے پانا تھا، اور اس کی دوسروں سے کوئی فرق تو ہونا تھا نا. اور فرق یہ ہے کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ، جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، کیونکہ اصل جو شرف ہے نا وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ جی وہ نبی تو ان کے بعد آ ہی نہیں سکتا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. مجددین کے سلسلہ کو انہوں نے ذلی نبوت کا سلسلہ کہا ہے، جو بار بار میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اب بھی میں 26 فروری 1901، یہ دیکھیں ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد دوم، صفحہ 102. اس کا عنوان دیکھیں، امام مہدی کی شان، اس کا عنوان ہے. نیچے عنوان ہے امت محمدیہ میں پیغمبروں کا سلسلہ. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے. اور دیکھیں آگے کیا وہ بتا رہے ہیں، یہ جو آپ کی اعتراض ہے نا وہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں ہاں جی، کال آئی پیچھے کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلی پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے. اور آگے فرما رہے ہیں مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہے. نبی تو سارے ہی تھے لیکن ذکر ان دونوں کا ہے. تو فرما رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیح موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب تو کہتے نبی آ ہی نہیں سکتا. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ملفوظات حضرت مسیح موعود، جلد دہم، صفحہ 110. اس کا ٹائٹل دیکھیں کیا ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی نبوت. مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. کیا دعویٰ ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. اصل یہ نزاع لفظی ہے. خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بالحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو، اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں. اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں. ہاں یہ نبوت تشریعی نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے. ایسے دعویٰ کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں. بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں جن میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، جن پر کوئی کتاب نازل نہیں. میوٹ کر لیں راجہ صاحب. صرف خدا کی طرف سے پیش گوئیاں کرتے تھے، ان سے موسوی دین کی شوقت و صداقت کا اظہار ہو، پس وہ نبی کہلائے. یہی حال اس سلسلہ میں ہے. بھلا اگر ہم نبی نہ کہلائیں تو اس کے لیے اور کون سا امتیازی لفظ ہے جو دوسرے ملہموں سے ممتاز کرے؟ دیکھو اور لوگوں کو بھی بعض اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں. بعض دفعہ کوئی کلمہ بھی زبان پر جاری ہو جاتا ہے جو سچ نکل آتا ہے. یہ اس لیے تا ان پر حجت پوری ہو اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو تو یہ حواس نہ دیے گئے، پس ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو سمجھانا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں. پھر دیکھیں مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں. ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. واہ! ہمارا مذہب تو یہ ہے جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اس لیے کہ ان میں کوئی نبی نہیں ہوتا.
मुल्फुजात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जिल्दम सफ़ा 110 और फिर आगे लिखते हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सोबर करके सुने सबर करके सुने सबर करके सुने अच्छा और रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 हजरत मसीह मौद फरमा रहे हैं हकीकतुल वही सफ़ा 3 हफीज भाई और इसकी उम्मत के लिए क़यामत तक मुकालमा और मुखातबा इलाहिया का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। और फिर वो आगे पढ़ते हैं मुस्तकिल नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई है, मगर ज़िल्ली नबूवत जिसके मानी हैं कि महज फैज़ मोहम्मदी से वही पाना वो क़यामत तक बाकी रहेगी ता इंसानों की तकमील का दरवाज़ा बंद ना हो और ता ये निशान दुनिया से मिट न जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत ने क़यामत तक यही चाहा है कि मुकालमात और मुखातबात इलाहिया के दरवाज़े खुले रहें और मारफत इलाहिया जो मदार नजात है मफकूत ना हो जाए। फिर मिर्ज़ा साहब आगे फरमा रहे हैं कि नबी को वो मुतल्लक़ कह रहे हैं कि ए गाफिलो, ये है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 401 लिख रहे हैं ए गाफिलो तलाश तो करो, शायद तुम में खुदा की तरफ से कोई नबी कायम हो गया हो। ये मिर्ज़ा साहब अपने आप को कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से तुम्हें कोई नबी कायम हो गया हो। तो फिर नीचे स्टार लगाकर मिर्ज़ा साहब नबी के लफ्ज़ की तशरीह करते हैं। ये याद रखें, रिकॉर्ड करके रख लें। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 400 नबी के लफ्ज़ से इस ज़माना के लिए सिर्फ़ खुदा ताला की ये मुराद है कि कोई शख्स कामिल तौर पर शरफ़ा मुकालमा और मुखातबा इलाही हासिल करे। अभी आप कह रहे थे ना कामिल तौर पर, हाँ ये आ गया। कोई शख्स कामिल तौर पर शरफ़ा मुकालमा और मुखातबा इलाही हासिल करे और तजदीद दीन के लिए मामूर हो। ये नहीं कि वो कोई दूसरी शरीयत लावे, क्योंकि शरीयत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पर नबी के लफ्ज़ का इतलाक़ भी जायज़ नहीं जब तक उसको उम्मती भी ना कहा जाए। नबी नहीं कह सकते जब तक आप उसके साथ उम्मती ना लगाएं, जिसके ये माने हैं कि हर एक इनाम उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाया ना बराह रास्त। डांट पड़ जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं मेरे साहब। तारिक भाई मेरी बात सुने, वो जो शुरू जब हमने की थी ना ब्रॉड, तो उसके अंदर जो बात की थी मैं रिपीट कर दूं कि हम लोग जो है ना ये जानना चाह रहे हैं आज कि एक गलती का ज़ाला जिस तरह पढ़ा है, तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि इतना छोटा सा पम्फलेट है तो उससे जो है लोग नबी का दावा और नबी का दावा नहीं है साबित करते हैं। तो हफीज़ भाई तशरीफ़ ले आए हैं हमारे दरमियान, उनसे पूछेंगे। उससे पहले वेलकम कर लेते हैं प्यारे से जाहिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाहिद भाई